अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। पहले मैं एपिसोड नहीं देने वाली थी क्योंकि आज मेरी मामा का बर्थडे है, जो कि हम 8 बजे 9 बजे के करीब ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर मैंने एपिसोड लिख ली, तो मैंने सोचा दे भी देती हूँ अगर लिख ली तो। वैसे मैंने लिखी कल के लिए थी, लेकिन फिर भी मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं आज ही दे रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जुनूनियत किस्त नंबर 70 तहरीर अरीज शाह। वो बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इसने कहा था वो इसे मनाएगा, तो कैसे मनाने वाला था वो इसको। आज संडे था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। वो दोनों शॉपिंग पर गए थे, जहां इसने हरम की कुछ चीज़ें ख़रीदी थी और फिर वापसी पर इसने इसे घर छोड़ दिया था और कहा था कि रात का डिनर वो बाहर से कर लेंगे। लेकिन इसकी वापसी अभी तक नहीं हुई थी। वो 2-3 दिन से सयाम भी ये शाम की गैर मौजूदगी में घर नहीं आया था, वरना इसका बहुत दिल कर रहा था दादा जान से बात करने का, क्योंकि खुदाश की सालगिरह भी आकर गुजर गई थी और वो इसे विश नहीं कर पाई थी। वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो समझ गई थी कि कौन हो सकता है, इसीलिए इसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था। लेकिन ये क्या, सामने यशाम के बजाय एक बहुत बड़ा टेडी बेयर इसका इंतज़ार कर रहा था। इसकी तो चीख ही निकल गई, या अल्लाह, इतना बड़ा टेडी, इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? और बिना सहारे के ये खड़ा कैसे है? वो हैरान होते हुए इसे आगे पीछे से देखने लगी। वाओ, कहीं शौहर सर ने मुझे गिफ्ट देने के लिए तो नहीं लाया? ऐसा ही होगा, शौहर सर कितने अच्छे हैं, वो मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। ये तुम बहुत प्यारा है, आई लव यू टेडी। आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। वो इसका हाथ थाम कर इसे खींचने लगी, लेकिन वो बहुत भारी था। या अल्लाह, ये तो बहुत भारी है, मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाऊँ? चलो अंदर, तो मैं तुम्हें खींच कर या धक्का मार कर ले जाऊंगी, लेकिन शौहर सर को थैंक यू बोलना तो बनता है। बल्कि नहीं बनता, उन्होंने तो मेरे टेडी बेयर की गर्दन तोड़ी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें ला कर दिया, तो मैं उनको थैंक यू नहीं बोलूँगी तो चलेगा क्या? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम्हें इसे थैंक यू बोलना चाहिए, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए टेडी बेयर भी बन गया। इसे टेडी के अंदर से आवाज़ आई थी। तुम कैसे बोले? और तुम शौहर सर की आवाज़ से कैसे बोले? वो मुंह खोले इसे आगे पीछे से देखने लगी थी, जब अगले ही लम्हे वो अपनी सर से टेडी की मुंडी उतार कर अपने हाथ में पकड़ चुका था। हाय अल्लाह, टेडी के अंदर से शौहर सर कैसे निकले? वो मुंह खोले हैरत से पूछ रही थी। जैसे गुस्सा था वैसे ही इसने पुरसुकून जवाब दिया। मतलब ये असली वाला टेडी नहीं है? वो कुछ परेशान हुई। है तो असली वाला ही, लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज, स्पेशली तुम्हारे लिए, शौहर सर वाला टेडी। क्या तुम्हें ये देखकर खुशी नहीं हुई? वो उदास सी शक्ल बनाकर बोला। नहीं, खुशी तो मुझे बहुत हुई, लेकिन आप असली वाला टेडी बेयर भी तो ला सकते थे ना? वो इसके साथ अंदर आते हुए बोली। असली वाला टेडी, जिसको तुम हर वक्त अपने बाजुओं में उठा कर रखती, अपने साथ सुलाती और प्यार भी करती। तो डार्लिंग, ऐसा करो कि मुझे जहर देकर मार दो, क्योंकि मैं तो वैसे भी जलन से मर ही जाऊंगा। तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारा प्यार किसी और के साथ। इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा शौहर सरजान। वो इसकी नन्ही सी नाक खींचते हुए बोला।
میرا نام حرم ہے، وہ منہ بنا کر بولی، پھر خود ہی مسکرا دی کیونکہ اگلا جواب وہ جانتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے خداش، کیا ردم کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا اسے اس گھر میں شادی کرنی چاہیے؟ میں اس دشمنی کو اب مزید نہیں نبھانا چاہتا۔ میں ان سب چیزوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ خداش اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میں ختم کر دینا چاہتا ہوں یہ بے وجہ کی دشمنی۔ ان لوگوں نے خود ہاتھ بڑھایا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ دادا جان، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو آپ بہتر سمجھیں وہ کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ لوگ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ختم کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا اس سب میں کوئی پلاننگ چھپی ہوئی ہے، کوئی راز ہے جو ہم نہیں جانتے؟ ورنہ اتنی آسانی سے وہ لوگ ہمارے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ مانا کہ یہ معاملہ ردم کا ہے۔ ردم ان کے لیے بے حد اہم ہے، لیکن وہ لوگ بھی ردم کی خوشیاں ہی چاہتے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ بھی ردم کی خوشیاں ہی چاہتے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ردم یہاں آنے سے پہلے کسی میں انوالو تھی اور کسی سے محبت کرتی تھی، یا شازم کے ساتھ اس کا کسی طرح کا کوئی تعلق تھا۔ مجھے یہ محبت والا قصہ سچ نہیں لگتا۔ پہلے ردم نے انکار کر دیا، اب ردم ہاں کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ عجیب تو ہے، لیکن ردم کسی کے ڈر میں آنے والی یا دبنے والی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس کی پسند کے مطابق ہی ہوا ہے، اور اس فیصلے میں کسی طرح کی اونچ نیچ کر کے ہم ردم کی نظروں میں برے نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے دادا جان، جیسا وہ چاہتی ہے آپ ایسا ہی کر لیں۔ آج وہ لوگ آئیں گے تو آپ ان لوگوں سے رشتے کی بات کر لیں۔ شادی بھی ہم جلد ہی رکھ لیں گے۔ وہ بھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا جب سکلین چاچا اندر داخل ہوئے۔ بابا جان، مجھے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں لگتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ردم کی مرضی کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ لوگ دشمن ہیں اور دشمن کبھی بدل نہیں سکتے۔ میرے خیال میں آپ کو اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے۔ ہمارے گھر کی بیٹی ہے وہ، کل کو اسے ہمارے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دشمن ہی رہتا ہے، اور ان کا یوں اچانک بدل جانا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میں آپ کو ان لوگوں پر اعتبار کرنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا۔ یہ پیٹھ پر چھرا ماریں گے اور ہم بے بس ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ چاچا جان، پہل ان لوگوں نے کی ہے۔ وہ لوگ خود آئے ہیں یہاں۔ دوستی کا ہاتھ تو ان لوگوں نے ہی بڑھایا ہے، اور ردم صرف ہمارے ہی گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی بھی بیٹی ہے، اور وہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کے ساتھ رہی ہے، انہی کے بیچ پلی ہے۔ غلط ہو تم، وہ ان لوگوں کے بیچ نہیں پلی بڑھی، وہ ایک ہاسٹل میں پلی بڑھی ہے، پہلی بار یہاں آ رہی تھی۔ میں آپ کے معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں کروں گا بابا جان، لیکن یہ فیصلہ صرف ردم کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ سکلین صاحب نے انہیں ایک اور مشکل میں ڈالنا چاہا تھا۔ بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ فی الحال ہم صرف اور صرف ردم کی خوشی چاہتے ہیں، اور آپ کی پوتی کی خوشی دشمنوں کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سہی، ردم کو اس کی خوشی ضرور ملے گی۔ وہ بات ختم کرنے والے
انداز میں بولے تو ثقلین صاحب آگے سے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ حویلی میں بہت اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ دروازے تک انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ شاہزم ان لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ خداش شاہزم اور زریام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دوست؟ تم نے میرے میسج کا رپلائی نہیں دیا۔ زریام اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہ کل تمہارا دوست تھا اور نہ ہی آنے والے کل میں کبھی تمہارا دوست بنوں گا۔ جو باتیں گھر کے بڑوں کے بیچ میں ہو رہی ہیں ضروری نہیں کہ ہم بھی ان کا حصہ بنیں۔ اگلے سال انشاءاللہ ریس میں تم کھڑے ہو جانا، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہیں دوست بنانا ہے یا دشمن۔ خداش نے بلا مروت کہا تھا، تم مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو جبکہ میں تو ہمیشہ سے ہی تم سے بہت محبت سے پیش آتا ہوں۔ زریام کا انداز معصومانہ تھا جبکہ شاہزم ان کی طرف کم بڑوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تمہارے بھائی کا قاتل اس وقت تمہارے بے حد قریب ہے۔ اگر یہ کہوں کہ تمہارے ہی گھر پر ہے تو شاید تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ زریام اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے زریام شاہ، ماننا پڑے گا تمہیں، ہم تمہارے خاندانی دشمن ہیں لیکن تم ہمیں دشمن نہیں مانتے، اور وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے اور تمہارا کہنا ہے کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تو کون ہے تمہارا دشمن؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ انسان کا دشمن وہ خود ہوتا ہے۔ اپنی بلائی برائی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خداش یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ یہ دشمنی میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ارحم میری بیوی کا بھائی ہے، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو بالکل تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جہاں تک اس کے بھائی کی بات ہے تو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بیوی کو تکلیف سے بچاؤں گا۔ اس کے لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین مشورہ ہے، اگر عمل کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے۔ خداش نے کہا، کیا بات ہے، آپ جناب دشمنوں کو مشورے بھی دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسی دشمنی پر صدقے جاؤں جہاں دشمن دوست سے زیادہ بڑھ کر دوست ہو۔ وہ شوخ انداز میں طنز کر گیا، آپ مشورہ دیں، ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ بڑے ہی دل فریب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ اس کے انداز پر خداش مسکرا دیا تھا۔ وہ اسے اس مسئلے کا حل بتانے لگا۔ وہ اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اس کے بھائی کے قاتل کو سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ ایسے میں خداش اس کی کافی ساری مدد کر گیا تھا، خاص کر وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، جو اس کے لیے کافی حیران کن ثابت ہوا تھا۔ کیا امایا جانتی تھی اس بارے میں؟ اس کے ذہن میں بس یہی ایک خیال آیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھی نانا جان کے پاس آئی تھی۔ ان سے مل کر نانا جان نے اسے سب سے متعارف کروایا تھا۔ یہ سارے چہرے اس کے اپنے تھے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ بیٹا تمہارے ماموں نہیں آ سکے، انہیں بے حد ضروری کام تھا۔ آنا تو سب لوگ چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی۔ نانا جان بے حد محبت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں نانا جان، ان سے میں پھر مل لوں گی، لیکن فی الحال مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ضرور، صرف آپ سے نہیں بلکہ آپ سب سے۔ میں جانتی ہوں
اس دن میرے رویے میں آپ سب کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ میں نے بہت بد لحاظی سے بات کی تھی اور مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اصل میں میرا اور شائزم کا جھگڑا چل رہا تھا اور مجھے کوئی بہتر وجہ نظر نہیں آئی انکار کرنے کی، اسی لیے میں نے بہت بد لحاظی سے کام لیا۔ اور میں جانتی ہوں میری اس بد لحاظی نے آپ سب کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ کہہ تو سب سے رہی تھی، لیکن دیکھ صرف اسی کو رہی تھی، جبکہ اس کی بے بسی کو سمجھتے ہوئے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے معافی مانگنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس طرح سب کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن وہ بے قصور تو نہیں تھی۔ اس نے سچ میں اس پر بہت سنگین الزام لگایا تھا، لیکن شاید ان سب کو اس الزام کی وجہ جاننی چاہیے تھی، پھر کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اس نے غلط کیا تھا جس کی سزا کا وہ حقدار تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور تم شادی کے لیے تیار ہو تو بس مزید فضول باتوں میں ٹائم برباد نہیں کرتے۔ امی جان نے اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر پہنایا۔ کاظمی صاحب، ہم بہت جلد اپنی بیٹی کو لینے آنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مناسب تاریخ دے دیں، ہم شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہم لوگوں نے سریام کی شادی کو بھی ٹھیک سے انجوائے نہیں کیا، لیکن شائزم اور ردم کی شادی میں ہم کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ماما بہت خوشی سے بول رہی تھی، باقی سب لوگ بھی ان کی باتوں میں حصہ ساتھ دے رہے تھے۔ راحت صاحب اور ثقلین صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ثاقب صاحب بیچ میں اپنے مشورے دے رہے تھے۔ ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ردم کی شادی اس گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ آج بھی ان کے دشمن تھے۔ ان کی نظر میں بابا جان غلطی کر رہے تھے اور اپنے ہی دشمنوں کو اپنے گھر میں لے آئے تھے، اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ ان لوگوں پر اعتبار کر رہے تھے جو کم از کم ان کے لیے اعتبار کے لائق تو ہرگز نہیں تھے۔ میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں بھائی جان، میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں۔ آپ لوگ کیوں روز چلے آتے ہیں یہاں؟ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یہ گھر بھی چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر، اور خدا کے لیے بار بار میری بیوی بچے کو ہر چیز میں گھسیٹنا بند کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج احمر کافی سختی سے پیش آیا تھا۔ راحت کبھی اس کے آفس میں آ کر اسے کنیز فاطمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتاتا، تو کبھی اس کے گھر آ کر کنیز فاطمہ کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرتا۔ ان لوگوں کا بس ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کے ساتھ چلیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے بھی کہہ چکے تھے، کیونکہ ان کے لحاظ سے کنیز فاطمہ ان کی اولاد کو جنم نہیں دے سکتی تھی۔ کیوں ایک غیر مسلم لڑکی کی خاطر اپنا اصل بھول رہے ہو؟ کیوں اس لڑکی کی خاطر اپنے خاندان سے بغاوت پر اتر آئے ہو؟ ثقلین صاحب انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں اپنا اصل جانتا ہوں، آپ چلے جائیں خدا کے لیے، وہ غصے سے بولے۔
یہاں تک کہ آج تو انہوں نے ان دونوں کو یہاں سے جانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا اور دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ان لوگوں نے انہیں مزید تنگ کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں خاموشی سے لوٹ کر جانا پڑا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو اس عورت کے جال سے نکالنے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر میرے لیے میرے خاندان والے اہم ہیں تو میرے لیے میری بیوی، میرا بچہ بھی اہم ہے۔ میں کسی کے کہنے پر تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور وہ لوگ میرے ماں باپ ہیں، انہیں سمجھا لوں گا میں۔ ایک دن وہ میرے سامنے ہار جائیں گے۔ تم مجھے نہیں جانتی، میں اپنے بابا سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہوں۔ تم زیادہ ٹینشن مت لو، تم صرف یہ شام کی طرف توجہ دو۔ وہ بہت حساس ہو گیا ہے، اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا شام سے ہی وہ کتنا زیادہ پریشان ہے۔ اس کے سامنے میں نے اس کے تایا کی کتنی اچھی امیج بنا کر رکھی تھی، اور ان لوگوں نے میرے بیٹے کو ناجائز کی گالی دے دی۔ کیوں ہے یہ دنیا ایسی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ایک تو انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور دوسری طرف کنیز کہہ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں۔ اگر ان کی فیملی مانتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کی فیملی نہیں مانتی تو وہ ان کی یادوں کے سہارے ساری زندگی کاٹ لیں گی، لیکن ان کے خاندان سے انہیں جدا نہیں کریں گی۔ لیکن احمد ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنی بیوی بچے کے ساتھ اپنا خاندان بھی چاہیے تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سب کو منا لیں گے۔ ان کا خاندان ایک نہ ایک دن ان کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن وقت کب بدلتا ہے کہاں پتہ چلتا ہے۔ ان کا یہ یقین ہی ان پر بھاری پڑنے والا تھا، ان کا خون ہی انہیں تکلیف سے دوچار کرنے والا تھا۔ وہ کنیز کو سوچوں میں چھوڑ کر یہ شام کے کمرے کی طرف چلے آئے تھے، کیونکہ وہ شام سے ہی کافی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ آج کے ایپیسوڈ سرپرائز تھا، اگر آپ چاہیں تو اسے سرپرائز بنا سکتے ہیں اور مجھے تھینک یو بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ سب کی وشز میں نے پڑھی، تھینک یو سو مچ میری مما کو وش کرنے کے لیے۔ تو اب ہم ملیں گے کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں میری چائے برف بن چکی ہے جو کہ میں نے نوش کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ اللہ حافظ۔